الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت نہ نوری ہے نہ ناری ہے فکر دنیا کے دیکھا فکر عقبہ کس کا ہے بنا کون کس کا ہے سب کو اپنا کر کے دیکھا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں حق تعالیٰ شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 16 ستمبر
2021 नांदेड़ शहर कसाई वार मस्जिद में दीन की निस्बत से जमा है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए, अपनी रजा नसीब फरमाए। इसमें कोई शक नहीं, मालिक बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है। उसकी तौफीक न होती तो यहाँ कहाँ आते। एक अल्लाह वाले किसी ने पूछा, हजरत कोई करामत? क्या पूछा है हजरत? कोई? तो जवाब कितना प्यारा है। फरमाने लगे, क्या ये अब्दुल्ला की कोई कम करामत है कि इतने सारे गुनाहों का बोझ लेकर जमीन पे चल रहा है और जमीन फट कर उसे लुकमा नहीं बना लेती है? नहीं समझे? ये सब तुम्हारा करम है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। हम में से हर कोई अंदर जाके कहाँ पर बोलो तो अंदर से खबर आएगी क्या हुआ। मुजद्दिद मिल्लत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अबू बकर शिबली बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, और रोज रोज माए अबू बकर शिबली पैदा नहीं करती, रोज पैदा नहीं करती। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दिदावर पैदा। खाद खाद माए ऐसे लोग, नेक लोग पैदा करती है। अजीब अल्लाह ने रंग दिया था, अजीब रंग था, अजीब रंग था। बल्कि एक और नाम मुझे याद आया, अता इब्न रबाह। ये इमाम आज़म अबू हनीफा के असातिज़ा में है, अता इब्न रबाह। और इल्हामी कलाम करते थे। कैसा कलाम करते थे? एक बार बैठ गए, देखो मैं तो आया तो किताब देख के आया और मैं ज़हन में खाका लेके आता हूँ कि क्या बोलना, कहाँ जाना, कहाँ रुकना। ये वो हज़रात थे कि एक बार बैठ गए तो राब्ता कहाँ से हो जाता था। दुआ करो अल्लाह हमें भी ये नेमत नसीब करवाए। आप फरमाते, एक दिन अल्लाह ने इल्हाम किया, ऐ अता, ऐ अता, मेरे बंदों से कहे कि तुम्हें क्या हो गया। जब तुम्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ पहुंचती है तो तुम मेरे बंदों में बैठकर मेरा शिकवा करते हो, और मैं तुम्हारा वो रब हूं कि तुम्हारे दफ्तर गुनाहों से भरे हुए आसमान में चल रहे हैं, लेकिन मैं कभी फरिश्तों के सामने तुम्हारा शिकवा नहीं करता। एक दिन फरमाने लगी, अल्लाह ने इल्हाम किया, अता इब्न रबाह कि ऐ अता, इनसे कह तो सही। लोगों से जब बैठते थे तो शुरू हो जाता था, ऐ अता, लोगों से कह तो सही कि जब ये गुनाह का इरादा करते हैं तो खिड़की बंद, दरवाजा बंद, बत्ती बंद, सारे रास्ते बंद कर लेते हैं जहां से उन्हें मखलूक के देखने का डर है। किसके देखने का? और वो दरवाजा खुला छोड़ देते हैं जहां से मैं रब्बुल आलमीन देख रहा हूं। इनको पूछ तो सही कि इन देखने वालों में क्या सबसे कमतर मैं ही था कि मेरा दरवाजा खुला छोड़ दिया?
دیکھنے والے تجھے کہتے ہیں اللہ اللہ. یہ وہ لوگ تھے. دیکھنے والے تجھے کہتے ہیں اللہ اللہ کہ خدا یاد آ جاتا ہے تیری صورت دیکھ کر. ابو بکر شبلی جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں رہتے تھے اور وہاں اصلاح پائی. حال یہ تھا کہ آپ کے سامنے کوئی بولتا اللہ. کیا بولتا؟ اللہ. کیا بولتا؟ بولو محبت سے اللہ. جب میں راندھن تھے تو ہاتھ جیسے نکلتا ہاتھ میں شیری نہیں ہوتی. کیا ہوتی تھی؟ اور اس کے منہ میں ڈالتے تھے. ہمارے حضرت فرماتے شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان آبادی دامت برکاتہ علینا کہ یہ حضرت کی کرامت تھی. کیا تھی حضرت کی؟ کسی نے کہا حضرت کوئی بھی اللہ بولے آپ منہ میٹھا کر دیتے. فرماتے کوئی میرے رب کا نام لے اور میں منہ میٹھا نہ کراؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے تھے تو گلی سے ککڑی بیچنے والا جا رہا تھا. حضرت تھانوی لکھتے ہیں ککڑی بیچنے والا. تو اس نے عربی میں ندا دی. کیا ندا دی؟ الخیارۃ العشرۃ بدانک. الخیارۃ العشرۃ بدانک یعنی 10 ککڑی ایک دانک میں یعنی 1 روپیے میں. 10 ککڑی 1 روپیے میں. اچھا یہ تو اس کا ترجمہ ہے. تو وہ بیچ رہا تھا لیکن اس کا بہت دور کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ 10 نیک لوگ 1 روپیے میں. 10 اللہ والے تو کس کو تلاش کرتے؟ وہ ایک اللہ والے تھے. ان کا یہ حال تھا کہ آپ نے بلایا حضرت آؤ دکان پہ گھر پہ اور آپ نے برفی کھلائی. تو برفی سے اتنا ٹکڑا توڑتے چھوٹا وہ پوری نہیں کھا لیتے تھے منہ میں کھایا. ماشاءاللہ بڑی پیاری برفی ہے. کہاں سے لائے؟ کہا حضرت دکان سے. کہا دکان والا؟ کہا حضرت اس نے خود بنائی مینوفیکچر خود ہے. کہا اچھا اتنا مٹھاس کہاں سے آیا؟ کہا حضرت شکر. کہا شکر کہاں بنتی؟ کہا حضرت گنے کو پگھالتے اس سے جو رس اس سے یہ شکر بنتی. کہا اچھا پھر گنا کہاں بنتا ہے؟ کہا حضرت کھیت میں. کہا اچھا گنے میں مٹھاس کس نے ڈالی؟ تو اب تو کیا بول رہے ہیں اور ہم تو پلیٹوں کی پلیٹیں بھر کے کھا جاتے ہمیں اللہ نظر ہی نہیں آتا. ہم کتنا کھاتے. کبھی آتا الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من جس نے یہ دعا پڑھ لی مشائخ لکھتے ہیں کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا. کتنی بڑی بشارت ہے. آپ نے جیسے ہی وہ ندا سنی الخیارۃ العشرۃ بدانک تو آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ 10 نیک لوگ 1 روپیے میں. تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا آس پاس لوگ جمع ہو گئے. کہا حضرت کیا بات ہے؟ رو رہے ہیں اور روتے روتے کیا کہہ رہے ہیں کہ 10 نیک لوگ 1 روپیے میں بک رہے ہیں تو مجھ جیسے گنہگاروں کی کیا قیمت آئے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے حالانکہ نیک لوگ تھے. کیسے لوگ تھے؟ یہ بڑے لوگ تھے. اب میں آپ دیکھے ہماری صبح بھی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہماری شام بھی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اور اس کے باوجود پیدا کرنے والا کتنا مہربان ہے. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے قُلْ يَا عِبَادِي لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ
علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اے محبوب، اے امام الانبیاء، اے امام الملائکہ، اے فخر کائنات، اے تاجدار مدینہ، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ پروردگار عالم ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ اللہ اتنا مہربان ہے، سارے ہی معاف کر دیتا ہے، سارے ہی۔ اچھا معاف بھی کیسے کرتا؟ اللہ اکبر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو ہے نا زندہ، یہ دیکھ رہے، یہ اللہ کرے اللہ نہ کرے یہاں سے ٹوٹ گیا، تو اب اس کو جوڑنا ہے تو کیا کریں گے؟ ویلڈنگ کریں گے جی۔ اب یہ ویلڈنگ کرنے کے بعد بہت اس کو گھس دیا، پالش کر دیا، تو دور سے تو شاید نظر نہ آئے، لیکن کوئی یوں دیکھے تو نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ اور ہمارا اللہ کہتا میرے بندے زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر، اور پھر تو مجھ سے یوں کہہ کہ اے اللہ معاف کر، تو میں ایسے معاف کرتا ہوں کہ کرامن کاتبین کے ذہنوں سے بھی بھلا دیتا ہوں۔ کیسا مہربان اللہ ہے، کیسا مہربان۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں کتنے بڑے حدیث ہیں۔ امت کی ماں حضرت ام سلمہ، آپ کی چھاتی سے دودھ پینے کا اللہ نے شرط دیا، اس لیے کہ ان کی والدہ ام سلمہ کی خادمہ تھی، اور کئی بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا۔ بعض علماء نے لکھا 120 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے حسن بصری کو ملاقات حاصل ہے، 120 سے۔ ایک دن حضرت علی جب بصرہ کے والی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، تو بصرہ کا چکر لگانے نکلے، تو جتنے واعظین واعظ فرما رہے تھے سب کے ممبر قربان کیے، اب کوئی واعظ نہیں کرے گا۔ جس مسجد میں حسن بصری رحمۃ اللہ کا واعظ جاری تھا وہاں پہنچے، وہ نوجوان تھے، چڑھ کی جوان، جا کر آپ نے پوچھا حسن دین کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ دین کی اساس اور بنیاد، تو آپ نے بڑی محبت سے جواب دیا حضرت دین کی اساس اور بنیاد تقویٰ ہے۔ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی رہے، کس سے ڈر؟ حضرت علی کے ایک اور بات بڑی دل پر دستک دینے والی، کیا فرماتے ہیں؟ وہ شخص پاک نہیں ہے، وہ شخص پاک نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے۔ دھیان سے سننا، بہت بڑی بات ہے۔ وہ شخص پاک نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، جس کی آپ نے ویسے تو نہیں پڑھا اتق اللہ حیث ما کنت، مسجد میں تو ڈرنا ہی ہے، لیکن جب تنہا ہے، اکیلا ہے، اور جب تو یہ سوچ رہا کہ اب کوئی نہیں دیکھنے والا، وہاں کیا کرنا ہے؟ تو یہ علامت ہے کہ پاک انسان ہے۔ کیسا انسان ہے؟ دعا کرو اللہ ہمیں پاکیزگی عطا کرے۔ ایک مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ التقویٰ ہاں ہونا، کیا فرمایا؟ التقویٰ، تو ہاتھ کہاں رکھا؟ یہاں نہیں، یہاں
اس میں کہاں رکھا کہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ نے بڑی محبت سے کہا ہے تقویٰ دین کی اساس تقویٰ ہے. تقویٰ ہے سب کچھ ہے. تقویٰ نہیں تو دوسرا فوراً سوال پوچھا حسن کون سی چیز ہے جو تقوی کو زائل کر دے, ختم کر دے؟ آپ نے فرمایا الطمع, لالچ. کیا لالچ تقوی کو کیا کر دیتی؟ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کئی ان کی بہت سی باتیں ہیں کیونکہ بہت اونچا مقام پایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت تھے اور آپ نے خلافت دی ہے اور وہاں سے چشتیہ سلسلہ چلا ہے. یہ جو ہمارے یہاں چشتیہ سلسلے کے مشائخ آتے ہیں اس کے بالکل اوپر حسن بصری ہے, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پڑوس میں ایک آتش پرست تھا. ایک اور بات کہوں, دیر تو نہیں ہوئی اسے میں اس لیے ہمت کرتا ہوں کہ یونس بھائی نے مجھے کھانے کے بعد خاص کہا کہ کسائیوار والوں نے درخواست کی ہے کہ بیان لمبا کرے. حالانکہ میری عادت نہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ 1 گھنٹے میں مہا دعا ختم. لیکن ایک اور بات, اسی زمانے میں رابعہ تھی, ہفتے میں 1 بار بیان کرتے تھے حسن بصری, روزانہ نہیں, ہفتے میں. لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ لوگ تو آ گئے, اب بیان شروع نہیں کرتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت کس کا انتظار ہے؟ کہا رابعہ کا. کس کا انتظار ہے؟ بوڑھی ہو چکی تھی, آسا لے کے آتی تھی ٹیک لگا کے. تو کسی نے کہا حضرت ہم تو سارے آ جاتے, عورت کا انتظار. تو کیا فرماتے تھے وہ لوگوں, ہاتھیوں کے برتن کی غذا چونٹیوں کے برتن میں کیسے ڈالو؟ وہ ہاتھی کا برتن لے کے آتے. اسلام دیکھیں, جب سننے والے باکمال ہوتے ہیں یعنی دل جلے ہوتے ہیں. اب یہ بھی میں حسن بصری سے سنا دوں. کسی نے کہا حضرت آپ کو لوگ زیادہ آتے ہیں تب خوشی ہوتی ہے کہ تھوڑے ہوتے ہیں تب خوشی ہوتی ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں, تھوڑے زیادہ کا ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے کہ تھوڑے کے زیادہ ہے, تو پھر تھوڑے ہو دل جلے ہو. تھوڑے ہو یعنی دل پر چوٹ لگی ہوئی, ایسے لوگ جو دل سے سننے والے, اثر لینے والے, اس کرنے والے, تو مزہ آتا ہے. اور اس لیے رابعہ کا انتظار کرتا ہوں. علماء نے لکھا کہ رابعہ بصریہ یہ وہ اللہ کی نیک بندی ہے جس نے 40 سال ایک کرتے میں تہجد کی نماز ادا کی. کتنے سال؟ رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے. رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے, جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اور ہمارے حضرت شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ جس نے تہجد کی عادت ڈالی, چاہے مرد ہو چاہے عورت, وہ یقین کرے اللہ اسے موت نہیں دے گا یہاں تک کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے. کیا بن جائے؟ یعنی اس کی موت اچھی آئے گی. موت کیسی آئے گی؟ اور پیر صاحب نے اللہ کو فرماتے ہیں یہ چہرہ جب اللہ دیکھنا پسند کرتا ہے پتہ نہیں ہم کس کس کے لیے سوچتے ہیں, کس کس کے لیے. اور نہ جانے ہم دن میں کتنی بار آئینہ دیکھتے ہیں, لوگوں کو بھلا لگا, لوگوں کو اچھا لگا.
لیکن اللہ والوں کے دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں، جس کے چہرے کو دیکھنا اللہ پسند کرتا ہے اللہ اسے تہجد میں اٹھاتا ہے. اٹھو گے انشاءاللہ. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی. عطار بھی کتنا بڑا آدمی ہے، رومی کتنا بڑا انسان ہے، اور رازی غزالی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی. جسے جو ملا رات کے آخری حصے، رات کے ویسے اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ مخصوص لوگوں کو مخصوص نعمتیں مخصوص وقت میں دی جاتی ہیں. مخصوص لوگوں کو مخصوص نعمتیں مخصوص وقت میں دی جاتی ہیں. 40 سال تک 40 سال جب انتقال کر گئی تو خادمہ سے کہنے لگی اس کرتے میں 40 سال میں نے رات کے اندھیرے میں مالک کو پکارا ہے. وہ تھے بھی ایسے اللہ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ آخری وقت ہے، آخری آنکھیں بند تو سرحان ہے کچھ لوگ تھے، تو ایک شخص نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ آخری وقت میں کلمے کی تلقین کی جائے. اب یہ تو جنید ہے. آپ آنکھیں بند کر کے اللہ کی ملاقات کے اشتیاق میں، چونکہ اللہ کی ملاقات کا اللہ والوں کو شوق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے. موت کا فرشتہ آیا، کہا اللہ کے خلیل چلو، کہاں اللہ بلاتا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بلا خلیل کو بھی کوئی مانتا ہے، بلا کوئی خلیل. ملک الموت بات تو صحیح ہے. گئے کہ باری تعالیٰ خلیل تو یہ کہتے ہیں، کہ ٹھیک ہے جا کے کہو کہ بھلا خلیل اپنے خلیل کو ملنے سے انکار بھی کرتا ہے. تو اللہ آئے اللہ کا یہ بات ہے، پھر کو کیا خلیل انکار کرے گا، ابھی تیار ہے لے چلو. جنید بغدادی آنکھیں بند کر کے بس اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کی تیاریاں چل رہی. وہ جو سرحان کھڑا تھا اس نے تلقین کی نیت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھنا شروع کیا. تو آپ نے آنکھ کھول لی. کیا کر دی؟ آنکھ. اور اس کی طرف دیکھا اور کیا فرمانے لگے؟ ارے جس کو کبھی بھولا ہی نہیں اس کو یاد دلاتا ہے، جس کو کبھی بھولا ہی نہیں اس کو یاد دلاتا ہے. ہمیں سب یاد ہے، سب یاد. کون یاد نہیں ہے؟ اگر ہم سارے اپنے اندر جھانک کر پوچھ لیں کہ آج کتنا اللہ کا ذکر کیا، کون بندہ ہے جس نے آج 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ سے ادا کی؟ صرف اندر جھانک کے پوچھنا ہے کہ کون ہے جس نے آج قرآن پڑھا. کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں مہینہ مہینہ ہو جاتا قرآن نہیں چھوڑتے. رابعہ کا جب انتقال ہونے لگا اس کرتے میں دفن کرنا، تو اسے بھی دفن کر دی. خادمہ نے رات کو خواب دیکھا تو وہ جنت کے بہترین لباس پہ جنت کی سیر کر رہی. تو خادمہ پوچھنے لگی رابعہ وہ کرتا کیا بنا جس میں کفن دیا؟ تو کیا کہتی؟ الحمدللہ میرے رب نے مجھے جنت عطا کر دی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں،
یہ جنت کا نورانی لباس ہے، اور تو جس کرتے کا پوچھ کی ہے وہ کرتا اللہ نے حفاظت سے رکھ دیا، اور مجھے وعدہ کیا ہے کہ رابعہ قیامت والے دن جب میں ترازو رکھے گا اور بندوں کے اعمال تولوں گا، اس وقت میں تیرے اس کرتے کا وزن کروں گا جس میں تو نے 40 سال مجھے رات کے اندھیرے میں یاد کیا۔ خیر، حسن بصری رحمۃ اللہ، کسی نے ایک اور سوال پوچھا، عجیب سوال تھا، کہا حضرت ایک سوال ہے، پوچھو، کہا اسلام کی تعریف کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی تعریف کیا ہے اور مسلمان؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ اسلام کتابوں میں ہے۔ خیر القرون کی بات کرتا ہوں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ عقل اسلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، حسن تابعین میں ہے۔ اور کیا جواب دے رہے ہیں؟ اسلام کہاں ہے؟ بولو، ارے بولو، ہم تھوڑے، ہم نہیں، بس وہ قبول کر لیں۔ میں ایک شعر سنایا کرتا ہوں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ آپ نے فرمایا اسلام کتابوں میں، کہ حضرت مسلمان کا قبرستان میں جا کے سو گئے۔ کہاں جا کے سو گئے؟ آپ کے راندیر کے قبرستان میں دیکھو نا، کیسے کیسے مسلمان سوئے، کیسے کیسے اللہ والے سوئے۔ قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، ان ٹوٹی قبروں کو دیکھا کرو، تاکہ ہمیں اندر اندر ٹھیس لگے کہ یہ سب ہمیشہ رہنے والا نہیں، یہ سب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ شاعر نے عجیب بات کہی، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتے ہیں رنگ آسماں کیسے کیسے، بدلتے ہیں رنگ آسماں کیسے کیسے۔ نہ ہے قصر دارا نہ ہے گور سکندر، نہ ہے قصر دارا نہ ہے گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ آگے شاعر کہہ رہا ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ جن کا نام چلتا تھا، جن کا دور چلتا تھا، جن کا سکہ چلتا تھا، آج کہاں چلے گئے؟ کوئی نام لینے والا۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور ایک اور اللہ والا شاعر، غافل تجھے گر یار یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گر یار یہ دیتا ہے منادی، گنتوں نے گری عمر کی ایک اور گتا دی، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھیرے دھیرے چپ کے دم بدم
مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آج کسی کے نام کا اعلان ہو رہا ہے، کل میرے آپ کے نام کا اعلان ہوگا۔ آج کسی کو کندھوں پر اٹھائے، کل لوگ ہمیں کہاں اٹھائیں گے؟ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو دہنا ہے اس میں اذان ہو گئی، اور اس میں اقامت، اب کیا باقی ہے؟ وقت قریب ہے، وقت الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی کہ موت، اس کا کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کے پڑوس میں آتش پرست تھا اور 70 سال سے آگ کی عبادت کرتا تھا۔ کس کی عبادت کرتا؟ 70 سال سے، 70 سال سے۔ جب آخری وقت آیا تو حسن بصری دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا وقت قریب ہے، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ چارپائی میں لیتا ہے، چہرہ سیاہ پڑ رہا ہے، اور آپ کو نظر آ رہا تھا آگ کے دھوئیں اٹھ رہے ہیں۔ وہ تو دیکھتے نا، وہ تو ہم اندھے ہیں، وہ تو بینا تھے، وہ بینا تھے، دیکھنے والے تھے، تو ہم اندھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ قریب گئے، شمعون، اس کا نام تھا شمعون۔ کیا نام تھا؟ شمعون۔ شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ نے کتاب میں لکھی، شمعون آخری وقت جا رہا ہے، یہ کفس سے روح نکل گئی تو سیدھے جہنم میں جائے گا، آگ میں جلے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو کہنے لگا دو چیزیں رکاوٹ ہے۔ کہ کیا؟ کہ پہلی چیز تو یہ کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی، تو یہ دنیا کی محبت پہ کیوں پھنسے ہو؟ تو مسلمانوں کو دیکھ رہو، وہ نام تو اللہ کا لیتے لیکن وہ پھنسے اللہ میں نہیں۔ کس میں پھنسے؟ دنیا میں۔ صحیح کہا غلط کہا۔ اور دوسری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے سر، وہ کیا ہے کہ جب تمہارا یقین ہے کہ آج نہیں تو کل مرنا ہے، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر یہ دنیا کی چیزوں سے کیوں لو لگائے ہوئے؟ اللہ کے لیے عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے لیے عمل۔ تو آپ نے بات پیارا ضرور دیا کہ دیکھ شمعون، وہ ہمارے اعمال بنے ہیں، صفائی نہیں دی، کیا کہ وہ ہمارے اعمال، وہ ہمارے برے اعمال ہیں، ہم سمجھتے۔ لیکن شمعون، اس کے باوجود ہمیں یقین ہے کہ ہم جس مالک کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ، جنت میں لے جائے گا۔ لیکن تو جس مذہب پر ہے اس نے دنیا میں بھی کوئی نفع نہیں پہنچایا تجھے، اور مرنے کا وقت بھی نہیں، مرنے کے بعد ایک کام کرتے شمعون، تو 70 سال سے پوچھتا، کہا 70 سال ہو گئے، 70 کا ایک کام کرتے، ہم دونوں آگ میں گر جاتے، میں بھی تو بھی، شاید یہ آگ تجھے پہچانتی ہو اور تجھے بچا لے، چونکہ تو پجاری ہے نا 70 سال۔ شمعون کہنے لگا حسن کیسی بات کر رہے ہو، یہ کہاں پہچاننے کا؟ شمعون، میں جس اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اس اللہ میں اتنی قدرت ہے
کہ وہ چاہے تو یہ آگ مجھے نقصان نہ پہنچائے، اور ہاتھ ڈالا، انگارہ ہاتھ میں نہیں لیا، بے خطر کود پڑا عشق آتش نمرود میں، بے خطر کود پڑا عشق آتش نمرود میں۔ اور ایک اور اللہ والا کہہ رہا ہے، آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ انگارہ لے لیا، مٹھی کھولی تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، تو شمول ہکا بکا، شمول میں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ ایسا قدرت والا ہے کہ وہ چاہے تو نقصان بھی، نہ وہ چاہے تو نفع بھی، نفع کا مالک بھی وہ، نہ نقصان کا مالک بھی۔ تو شمول کہنے لگا، ایمان تو میں قبول کروں، لیکن آپ مجھے عہد نامہ لکھ دو کہ میرے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ 70 سال آپ نے لکھ دیا۔ الاسلام یہدم ما کان، اپنے اسلام نے فرمایا اسلام اتنی بڑی دولت ہے کہ اسلام سے پہلے کے سارے گناہ اسلام ختم کر دیتا ہے۔ اور پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا، اللہ حفاظت فرماتا، اللہ اسے تو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے، کتنے پیار بڑے لہجے میں کہتا ہے، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ لا، جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اور اللہ کو کوئی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ لکھ دو، آپ نے لکھ دیا کہ میں لکھ دیتا ہوں، تو اگر کلمہ پڑھتا ہے تو میں گواہ ہوں، وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کچھ پرہیزگار لوگوں کی دستخط بھی لے لو، پکا نہیں ہو تو دستخط لے لو۔ حسن اب کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حسن جب مر جاؤں تو قبر میں میرے ہاتھ میں یہ عہد نامہ رکھ دینا، تاکہ وہ آوے پوچھنے والے تو یہ عہد نامہ پڑھ کے چلے جائیں۔ اٹھی رابعہ جب قبر میں آئی، فرشتے کہا رابعہ من ربک، تو کہتے اس کا جواب بعد میں، اس کا جواب پہلے یہ بتاؤ تم کہاں سے آتے ہو؟ آسمانوں سے، کہ زمین آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، کہ اتنا لمبا آئے، اب تم بتلاؤ من ربو، من ربو کما، تم دونوں کا رب کون؟ مسکرائے، عجیب بات ہے، کہ اللہ۔ تو اب کیا کہہ رہی؟ اتنا لمبا آئے اپنے رب کو نہیں بھولے، میں تو بس 2 گز نیچے آئی ہوں، بھول جاؤں گی۔ لیکن یہ کب؟ جو دن میں یاد کرے، دوپہر کو یاد کرے، رات کو یاد کرے، اندھیروں میں اللہ اللہ اللہ۔ ایک قصہ میں نام بدل لیتا ہوں کیونکہ وہ دوسرے ملک کا ہے، لیکن ایک بندہ سمجھے یونس بھائی کے گھر پہ
رات رکا. یونس بھائی نے کہا کہ ہم یہاں رک جاؤ. ٹھیک ہے, وہ رک گئے. وہ جب رات کو رکے تو یونس بھائی نے ان کو ایک کمرہ دے دیا تھا کہ دیکھو میرا گھر چھوٹا ہے, کمرے اتنے ہیں نہیں, ادھر ہم سو جائیں گے, اس کمرے میں تم آرام کرو. وہ رات کو آرام کرنے سو گئے. اکیلے تھے, لیکن کیا دیکھتے ہیں, تھوڑی مشکل سے آنکھ لگی تھی کہ پڑوس میں کوئی بندہ اجنبی سویا ہے اور اس کی زبان میں ہے راندے 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 راندے. وہ اٹھا, دیکھو یہ کیا ہے, راندے راندے راندے. تھوڑی دیر بعد پھر بند, پھر سوئے. پھر تھوڑی دیر ہوئی, پھر نیند میں شروع, راندے 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 راندے. پھر آنکھ کھلی. مشکل سے پوری رات ایسی گئی. جب صبح ہوئی اور یہ ناشتے کو لے کے بیٹھے تو پہلے کیا گزرے, اللہ کے بندے ایسی دشمنی نکالی. کہتا کہیں اور جا کے سو جاتے. کبھی کیا بات ہوئی, کہ رات کو کس کو چھوڑ دیا تھا, کہ کیوں, کہ پوری رات راندے راندے راندے. تو اس کو اچھا, ارے یار معاف کرنا, وہ ہمارے بڑے بھائی تھے, وہ تو بھائی بھی رہتے ہیں, وہ کبھی گھر نہیں آتے, وہ آج اچانک آ گئے. لیکن وہ ٹھیک ہے, لیکن راندے 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 دن میں, کہ وہ اصل میں بس کے کنڈکٹر تھے, تو ان کو روزانہ ڈیپو سے راندے لانا ہے. تو وہ بس میں بیٹھتے تھے, تب سے ہی آواز لگا دیتے راندے راندے راندے. تو وہ نوکری تو ختم ہو گئی, لیکن وہ دماغ میں بیٹھ گیا, تو نیند میں بھی راندے راندے راندے. دل سے کہو, میں نے آپ صبح میں, دوپہر میں, شام میں, رات میں اللہ 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 اللہ. اگر یہ رب لگائے تو نیند میں بھی آواز آئے گی کہ نہیں. سچ کہتا ہوں, میں بھی بھول گیا, اس کو پکارنا ہی بھول گیا. مالک حضرت تھانوی کی ایک اور بات یاد آئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ, غوث پاک رحمۃ اللہ کا دھوبی, کپڑا دھونے والا, مسلمان نہیں تھا, غیر تھا, دھوبی. جب اس کی وفات ہوئی اور فرشتے آئے کہ من ربک, تو وہ کیا کہہ رہا, غوث پاک کا دھوبی ہوں. غوث پاک کا. حضرت تھانوی لکھتے ہیں, اگر حضرت تھانوی یہ قصہ نہ لکھتے تو میں کبھی بیان نہ کرتا, لیکن حضرت تھانوی لکھتے ہیں, پتھر کی لکیر حضرت کے بعد. آپ فرماتے ہیں, اس نے کہا میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں. تو فرشتے آپس میں مسکرائے اور چلے گئے, چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بڑے پیر صاحب کا دین ہے وہی دین میرا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایمان تقلیدی ایمان, دیکھو وہ بھی قبول ہو گئے, اور اس پر اشکال نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ صرف اتنا کہہ دے, جو نیت امام کی وہ نیت میری, تو نماز ہو جاتی ہے. اس کے ہاتھ میں عہد نامہ دے دیا, یہی سے چلے تھے, دفن کر دیا جنازہ. رات کو حسن بصری رحمۃ اللہ خواب میں دیکھتے. کون دیکھتے ہیں؟ حسن جنت کی سیر کر رہا ہے. کون؟ شمعون. کون؟ شمعون جنت کی سیر, اور بہترین نورانی لباس ہے, کوئی اس کے خزانوں میں کوئی کمی. کوئی تھوڑا آئے, تھوڑا, تو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی تھوڑا آئے تو ہم ایک ہاتھ بھر جاتے ہیں, اور کوئی ایک ہاتھ بھرے تو ہم چل کے آتے ہیں, اور کوئی چل کے آئے تو ہم دوڑ کے استقبال کرتے ہیں. اللہ برا کرے, اللہ برا کرے. آپ نے پوچھا شبو کیا بنی؟ الحمدللہ الحمدللہ. جس مالک کا تم نے یقین دلایا اس مالک نے اتنا فضل کیا کہ 70 سال کی آگ کی پوجا ایک کلمے کی برکت سے معاف کر دی اور مجھے جنت نصیب کر دی. اور پھر کیا کہتا, یہ عہد نامہ تمہارا, اس کی ضرورت نہیں پڑی.
کیا کہہ رہا؟ یہ عہد نامہ تمہارا رکھو، اس کی ضرورت. جب آنکھ کھلی تو عہد نامہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے میرے ہاتھ میں تھا. تو میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ یقیناً میرے اللہ جب تو کسی پر فضل کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ ہم اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ کون فضل کر دے. دعا کرو اللہ فضل کر دے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے تو کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس کی یاد کی توفیق